बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि मियाँ चन्नू के सियासी दंगल में नए चेहरों की एंट्री, अवामी मसाइल हल न होने पर नौजवान क़यादत का मियाँ चन्नू के हलका PP 208 से MPA का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला। जमीयत उलमा इस्लाम के नामज़द उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद नज़ीब खान का कहना था कि अगर आवाम ने सपोर्ट किया और मैं कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। मौलाना मोहम्मद नज़ीब खान कहते हैं कि आवाम सपोर्ट करे तो किसी को मायूस नहीं करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मुत्तफ़िका नामज़द उम्मीदवार MPA मोहम्मद नज़ीब खान, मैं आपसे मुखातब हूँ हल्का PP 208 से। अल्हम्दुलिल्लाह सियासत का शौक़ तालिब इल्मी के ज़माने से था, लेकिन प्लेटफार्म अब मुहैया हुआ है। जमीयत उलमा इस्लाम ने यह प्लेटफार्म मुहैया किया है, तो उसकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं हालिया इलेक्शन 2024 8 फरवरी का इलेक्शन जो है उसमें हिस्सा लिया है और जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से मुत्तफ़िका तौर पर मैं नामज़द हुआ हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम का जो मंशूर है वो बुनियादी चंद चीज़ें हैं। उनमें से जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि हमारा जो सरकारी निज़ाम है वो मुकम्मल इस्लाम पर होगा और हमारे जो कवानीन हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे, और उसके साथ साथ जो हैं हिफ़्ज़ान सेहत के हवाले से उस पर भरपूर जो है वो कोशिश की जा रही है, और तालीम के हवाले से भी भरपूर कोशिश की जा रही है, और हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए अच्छा रोज़गार वो मुहैया करना, और जितने भी गैर मुस्लिमों के हुकूक़ हैं अक़लियतों के उनको मुहैया करना, और इसी तरह अदलिया जो है वो गैर जानबदार हो, और इसी तरह हमारी अखबार मीडिया वग़ैरह ये भी आज़ाद हो, इस पर किसी की पाबंदी ना हो। यह हमारी जो है बुनियादी हमारा मंशूर है जमीयत उलमा इस्लाम का, और इसी पर हमारी जो है वो कोशिश है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इस बार अगर मैदान में आ जाते हैं और हमें आवाम जो है वो वोट देकर अपने नुमाइंदे मुंतखब कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी आवाम की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, और आवाम से मेरी अपील है कि वो हमें सपोर्ट करें और हमें अपना नुमाइंदा मुंतखब करें। इंशाअल्लाह हम जो है उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे, और नौजवानों का जो ख्वाब है इंशाअल्लाह उनको हम सच कर दिखाएंगे। ओकाड़ा के डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सरपरस्ती टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत स्पीड स्टार कौन बनेगा शुएब अख्तर में तीनों कैटेगरीज के जिना क्रिकेट स्टेडियम में स्पीड गन मशीन के जरिए ट्रायल्स लिए गए। ट्रायल्स के फ़ौरन बाद अंडर 13, अंडर 23 और सीनियर स्पीड स्टार कैटेगरीज के पोजीशन होल्डर्स में डिप्टी कमिश्नर ने इनामात तकसीम किए। मजीद देखते हैं असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा में खेलों के मैदान में नए टैलेंट की तलाश के लिए मुकाबलों का इनेकाद इंतहाई ज़रूरी है। नौजवान नस्ल में बेराह रवी के खात्मे और नए खेलों के मौके फराहम करने के लिए इक़दामात कलीदी अहमियत के हामिल हैं। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने जिना क्रिकेट स्टेडियम में टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत स्पीड स्टार कौन बनेगा शुएब अख्तर की कैटेगरीज के ट्रायल्स के सिलसिले में मुनक्कदा तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर DPO कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद जमील हैदर, असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा जट, सदर बार मियाँ तलत महमूद, जनरल सेक्रेटरी बार जुनेद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक, मीडिया नुमाइंदगान, शायकीन क्रिकेट और शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। अंडर 13, अंडर 23 और सीनियर स्पीड स्टार बॉलर्स कैटेगरीज के मजबूती तौर पर 75 खिलाड़ियों ने ट्रायल्स दिए, और PCB के नुमाइंदे और एम्पायर्स ने स्पीड गन के जरिए खिलाड़ियों की बॉलिंग स्पीड चेक की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने कहा कि हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक खेलों के फ़रोग के लिए सेहतमंद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, ताकि नए टैलेंट को लोकल लेवल से सूबाई और मुल्की लेवल तक पहुँचाने की राह हमवार की जाए। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ प्रोग्राम के दौरान नौजवान खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहे और उन्हें शाबाश देते रहे।
ٹرائلز کے دوران سپیڈ سٹار بالر انڈر 13 کے محمد احسن اور محمد رحمان نے کے پی ایچ اوور 100، انڈر 23 کے محمد احمد نے کے پی ایچ انڈر 130 اور سینئر کیٹیگری کے تنویر اسلم نے کے پی ایچ انڈر 134 کی رفتار سے بالنگ کروا کر اول پوزیشن حاصل کی۔ پروگرام کے اختتام پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے انڈر 13 کے کھلاڑیوں میں 50,000، انڈر 23 اور سینئر سپیڈ سٹار پوزیشن ہولڈرز میں 1,00,000 روپے کے چیک تقسیم کیے۔ انہوں نے شاندار بالنگ پر انڈر 23 کے کھلاڑیوں محمد باسط کو 15,000 روپے کا چیک بھی دیا۔ کرکٹ شائقین نے بہترین پروگرام کا انعقاد پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف کی کاوشوں کو بھرپور انداز میں سراہا۔ امیدوار حلقہ NA87 فرزند خوشاب ملک نعیم اعوان محمد علی سامن نے الیکشن کمپین کا باقاعدہ آغاز جور آباد سے کر دیا، جس میں محمد علی سامن دلجوئی کے ساتھ جور آباد کی عوام کے ساتھ ملے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ NA87 حلقے کا سب سے بڑا قصبہ ہونے کے ساتھ حلقے کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے، جس کی بنیادی وجہ جور آباد کا نمائندہ نہ ہونا ہے۔ جور آباد کی مقامی قیادت کا الیکشن نہ لڑنا ہے۔ اب اسی کمی کو پورا کرنے اور خوشاب کی ترقیاتی محرومی کو دور کرنے کے لیے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر خوشاب کی عوام نے ان سے بھرپور تعاون کا اعلان کیا اور والہانہ استقبال کیا۔ کمبی شریف میں سال نو کا آغاز شہریوں کے لیے خوشی کی نوید سنائی دیتا دکھائی نہیں دے رہا۔ گزشتہ سال کی نسبت سال نو کے آغاز پر ہی مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہو گیا۔ عام شہریوں کے لیے سبزیاں، فروٹ، گوشت، دودھ، آٹا، چینی کوئی بھی چیز خریدنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چھوٹے دکاندار اپنی من مرضی کے ریٹ پر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ غریب طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گیا۔ نہ تو اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ اور نہ ہی پرائز کنٹرول کمیٹیاں اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ شہریوں اور عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بالکل، کمبی شریف میں سال نو کا آغاز شہریوں کے لیے خوشی کی نوید سنائی دیتا دکھائی نہیں دے رہا۔ گزشتہ سال کے نسبت سال نو آغاز پر ہی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ عام شہریوں کے لیے سبزی، فروٹ، گوشت، دودھ، آٹا، چینی کوئی بھی چیز خریدنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چھوٹے دکاندار اپنی من مرضی کے ریٹ پر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ کہ نیا سال ہے، ہر بندہ امید لا کے رکھا ہوا تھا کہ مارکیٹ کے اندر چیزیں سستی مل جائے تاکہ غریب آدمی اپنا جینا آسان کر سکے۔ اب دوائی بھی اتنی مہنگی، غریب دوائی لے یا اپنا پیٹ پالے یا بچوں کو گھر بیچ دے یا اپنے گھر بار کو آگے پیچھے کر دے، ماں باپ کو سنبھالے بھی، بچوں کیسے سنبھال سکتا؟ تو مہربانی کر کے ہر چیز کے بارے میں کچھ خیال کیا جائے۔ بالکل بالکل، یہ اتنی مہنگی چیزیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی یعنی کہ غریب آدمی فروٹ لے ہی نہیں سکتا۔ وہ گھر کے اخراجات پورے کرے یا پھر فروٹ کھائے۔ سبزی لینی اتنی مشکل ہے، ابھی آپ گھی سے ہی لگا لیں، اگر دکان پہ جاؤ وہ 400 روپے کلو ملتا ہے، جو کہ پہلے کچھ سال پہلے 120 روپے کلو ملتا تھا، 100 روپے کلو مل جاتا تھا، اور پیٹرول پہلے 100 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا، 120 ہوا کرتا تھا، آج وہی 250 سے اوپر ہے۔ جی شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں۔ غریب طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس کر رہ گیا ہے۔ نہ تو اسپیشل پرائز کنٹرول مجسٹریٹ اور نہ ہی پرائز کنٹرول کمیٹیاں اپنا کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہیں۔ شہریوں اور عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔ جی کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ ظفر اقبال بھٹی، A1 TV، کمبی شریف۔ عالمی منظرنامے سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ چین ہائیڈروجن کی عالمی دوڑ میں سر فہرست۔ ملک میں ہائیڈروجن ایندھن بھرنے والے اسٹیشنز کا دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک فعال ہو گیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق بھی چین عالمی سطح پر ہائیڈروجن کا سب سے بڑا پروڈیوسر اور صارف ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین اس وقت ہائیڈروجن کی عالمی دوڑ میں سب سے آگے ہے، جہاں ہائیڈروجن ایندھن بھرنے والے اسٹیشنوں کا دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک فعال ہے۔ صاف توانائی کے اہداف پر خاطر خواہ سرمایہ کاری کے ساتھ ملک صفر کاربن اخراج والے ایندھن کے حامل مستقبل کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ اس ضمن میں چین نے 400 سے زائد ہائیڈروجن ری فیولنگ اسٹیشن تعمیر کیے ہیں۔ ہائیڈروجن ایندھن بھرنے والے اسٹیشنوں کی تعداد کے اعتبار سے چین دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ چائنا ہائیڈروجن الائنس نے تخمینہ لگایا ہے کہ 2025 تک چین کی ہائیڈروجن توانائی صنعت کی پیداواری قدر تقریباً $14 بلین تک پہنچ جائے گی۔ ہائیڈروجن توانائی چین کے ٹرمینل انرجی سسٹم کا 10% سے زیادہ حصہ ہوگی اور صنعتی چین کی سالانہ پیداواری قدر اس وقت تک 12 ٹریلین یوان تک پہنچ جائے گی۔
الائنس کے مطابق چین کی ہائیڈروجن توانائی کی مارکیٹ کا پیمانہ 2030 تک 43 ملین ٹن تک پہنچ جائے گا۔ گرین ہائیڈروجن 2019 میں توانائی کے 1% کے مقابلے میں بڑھ کر 10% ہو جائے گی اور مارکیٹ کا پیمانہ تقریباً 30 گنا بڑھ جائے گا۔ گرین ہائیڈروجن کا مطلب ہے گرین اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع جیسے ہوا اور شمسی توانائی سے پیدا ہونے والی بجلی سے حاصل کردہ ہائیڈروجن۔ ورلڈ اکنامک فورم کے تازہ ترین وائٹ پیپر کے مطابق بھی چین عالمی سطح پر ہائیڈروجن کا سب سے بڑا پروڈیوسر اور صارف ہے۔ ہائیڈروجن کم کاربن اخراج اور وسیع اطلاق کے ساتھ توانائی کا ایک ورسٹائل ذریعہ ہے۔ یہ ایک صاف کم کاربن اخراج، محفوظ اور مؤثر توانائی کے نظام کی تعمیر اور چین کے کاربن پیک اور کاربن نیوٹرل کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے نمایاں اہمیت رکھتی ہے۔ چین اس وقت ملک بھر میں سبز توانائی کو فروغ دینے کے لیے مسلسل ماحول دوست اقدامات پر عمل پیرا ہے، جو ایک بڑے ذمہ دار ملک کے طور پر تخفیف کاربن کی عالمی کوششوں میں چین کی نمایاں شراکت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شاہد افراز خان، بیجنگ۔ ٹھٹہ کے مکلی سول اسپتال میں قائم بلڈ بینک کے درجنوں ملازمین نے 3 ماہ کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف ہڑتال کی اور بلڈ بینک کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے دور دراز سے آئے ہوئے مریضوں کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے فرقان میمن نے کہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہماری 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے ہمارے بچے فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہم کرائے کے مکانوں کا کرایہ بھی ادا نہیں کر پا رہے۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ہماری تنخواہیں فوری ادا کی جائیں، ورنہ احتجاج کا دائرہ سڑکوں تک جا پہنچے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت ضروری ایمرجنسی میں بلڈ بینک سے خون دیں گے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف دور دراز سے آئے ہوئے مریضوں نے کہا ہے کہ خون نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ بوانا میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ خشک میوجات توجہ کا مرکز تو دوسری جانب مانگ میں بھی اضافہ ہوا، قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ چلغوزہ، پستہ، بادام، اخروٹ، مونگ پھلی، انجیر پہنچ سے دور ہو گئے۔ شہری دام سن کر پریشان ہو گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی شروع ہوتے ہی خشک میوجات کی مانگ بڑھ گئی ہے۔ چلغوزہ 20,000، بادام 1,000، انجیر 3,000 روپے، پستہ 4,000، اخروٹ 1,200، بادام مغز 3,600 روپے، کھجور 600، مونگ پھلی 1,000 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ عام آدمی مزدور گھر کے اخراجات چلائے یا خشک میوجات خریدے، خشک میوجات کی خریداری غریب کے لیے ایک خواب بن گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ ریٹ سن کے نا بندہ کچھ بھی خریدنے کی اسٹارٹ نہیں کر سکتا۔ جو کھجور ہے وہ 500-600 روپے کلو ہے، بادام 1,000 روپے، جو گری والا ہے وہ 3,000 روپے ہے، اور جو سب سے اچھا ہم جو آج کل کھاتے ہیں مونگ پھلی وہ 600-700 روپے کلو ہے، اور اس کے علاوہ جو پستہ ہے وہ 3,000 روپے 4,000 روپے ہے، اور چلغوزہ تو ماشاءاللہ کانوں کا ہاتھ لگانے 20,000 روپے کلو۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں، خریدنے کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہماری حکومت سے مہربانی یہ اپیل ہے کہ مہربانی کریں، کچھ عوام پہ ٹیکس کم کریں۔ مہنگائی ٹیکسز کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو کھجور ہے وہ ایران سے آتی ہے اور اس پر ٹیکس بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں، اور بادام پر بہت زیادہ ٹیکس ہیں، اس بات پر ڈرائی فروٹ پر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیے، جس کی وجہ سے دکان بازار بھی بہت پریشان ہے اور گاہک بھی پریشان ہے، کیونکہ جو مہنگائی ہے اس نے غریب عوام کا جینا دشوار کر دیا ہے۔ جو کہ پستے کا ریٹ پہلے 1,800 روپے تھا، بڑھ کر 4,000، اور کاجو کا ریٹ جو 1,800-1,900 تھا وہ بھی 4,000 روپے ہے۔ بادام گری کا ریٹ 1,600-1,700 تو جو بڑھ کر 4,000، 4,500، 3,800 روپے ہو گئی ہے، اور جتنا بھی ڈرائی فروٹ ہے اس میں ڈبل اضافہ ہو، اور ڈبل سے بڑھ کر زیادہ۔ ادھر جو کچھ ملازمین تھے ان کو ہمیں نکالنا پڑ گیا، کیونکہ ہم سے اپنی دکان کا خرچ بھی نہیں پورا ہو رہا تھا، اور بجلی نے بھی جینا دشوار کر دیا، کیونکہ جو بجلی ہے وہ بھی ڈبل ریٹ لگ رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہر چیز میں ڈبل قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے گاہک بھی نہیں ہے، اور ہم بھی پریشان ہیں، عوام بھی پریشان۔ ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں الخدمت چائلڈ پروٹیکشن سینٹر میں زیر تعلیم سے آراستہ ہونے والے، کوڑا کرکٹ سے روزی تلاش کرنے والے اور ہوٹلز پر کام کرنے والے جھگی نشینوں کے بچوں میں گرم ملبوسات اور گرم جوتوں کی تقسیم کی تقریب چائلڈ پروٹیکشن سینٹر 911 WV وہاڑی میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی ملک مقصود عطر اوان سمیت دیگر تھے۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی واحد فلاحی تنظیم ہے
جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہر دم تیار ہے، وہ خواہ قدرتی آفات ہو، سیلاب ہو یا پھر کہیں بھی مشکل میں ہو۔ یہ افراد الخدمت نے ہر مشکل میں ہی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ آج یہ الخدمت نے مستحق طلبہ و طالبات میں ملبوسات اور جوتے تقسیم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ الخدمت فاؤنڈیشن تعلیم کے لیے بھی سرگرم ہے۔ قصور پولیس جرائم کی شرح کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ سال 2022 کے مقابلے میں 2023 میں جرائم میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ قصور ضلع بھر کے 20 تھانہ جات کی بات کی جائے تو قصور پولیس جرائم کے آگے بے بس نظر آنے لگی۔ 2022 میں بچوں سے جنسی زیادتی کے 45 جبکہ 2023 میں 57 مقدمات درج ہوئے، جبکہ سال 2023 میں گاڑی چوری کی 3512 وارداتیں ہوئیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 200 گنا اضافے کا باعث بنی۔ اس طرح ڈکیتی ماہ قتل کی 15 جبکہ ڈکیتی کی 101 وارداتیں ہوئیں۔ گزشتہ سال اقدام قتل کے 330 جبکہ قتل کے 148 مقدمات درج کیے گئے اور رازدانی کے 3439 جبکہ چوری میں 6587 وارداتوں کے مقدمات درج ہوئے۔ سال 2022 کے مقابلے میں 2023 میں جرائم کی شرح میں 150 گنا سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ قصور کے شہری بھی جرائم میں اضافے کے باعث پریشان دکھائی دینے لگے۔ خیر پور کے قریب قومی شاہ روڈ پر شدید دھند میں کار درخت سے ٹکرا گئی، 2 خواتین سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تشویشناک حالت میں سول اسپتال خیر پور منتقل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ زخمی ہونے والے افراد کراچی سے ملتان جا رہے تھے۔ شدید دھند کی وجہ سے گاڑی کنٹرول سے باہر ہو کر درخت سے جا ٹکرائی۔ سروری تنظیم اور سندھی ادبی بورڈ کے چیئرمین مخدوم سعید الزمان عاطف نے غوثیہ جماعت کے سجادہ نشین مخدوم شاہ محمود قریشی کے ساتھ پولیس کے ناروا سلوک کی شدید مذمت کی ہے۔ مخدوم سعید الزمان عاطف نے کہا ہے کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے سندھ سمیت ملک بھر میں ہزاروں اور لاکھوں عقیدت مند ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اس کارروائی سے ان کے پیروکاروں اور عقیدت مندوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ مخدوم سعید الزمان عاطف نے کہا ہے کہ اقتدار میں رہنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسی جماعت کے روحانی پیشوا کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، اس سے پیروکاروں اور عقیدت مندوں میں اشتعال پھیل سکتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والے اہلکاروں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ رحیم یار خان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے بیکری پر چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں سٹور کی گئی ایکسپائرڈ مٹھائی اور تیار کھوئے پر ایکسپائری ڈیٹ مینشن نہ کرنے پر 100 من موزر صحت مٹھائی تلف کر کے بیکری مالکان کو 1,50,000 روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ اس موقع پر ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ عوام کسی بھی شکایت کی صورت میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کمشنر سہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید کی زیر نگرانی میونسپل کارپوریشن شہر کے بس اڈوں سے ریکارڈ ریکوری کر رہی ہے اور مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 1,03,69,000 روپے آمدن ہوئی، جو پچھلے سال اسی عرصے کے دوران صرف 49,86,000 تھی۔ ان میں بیرونی لاری اڈا اور ریلوے روڈ بس سٹینڈ شامل ہیں۔ یہ بات چیف آفیسر اشفاق احمد نے کمشنر آفس میں منعقدہ روزانہ کارکردگی اجلاس میں بتائی، جس کی صدارت کمشنر سہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن شفیق احمد ڈوگر سمیت متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ کمشنر شعیب اقبال سید نے کارپوریشن کی ریکوری برانچ کی کارکردگی کو سراہا اور ہدایت کی کہ شہر میں داخل ہونے والی ہر پبلک ٹرانسپورٹ سے فیس وصولی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے بائی پاس سے گزرنے والی بسوں سے فیس وصولی کے لیے بنائی گئی خصوصی ٹیموں کی نگرانی بھی کی ہے۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔